अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए नया सिलसिला नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 5, जिसका आपके लिए तहरीर करी है अफशान कंवल। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। आपको पता है ये आखिरी शूट है हमारी। एमल जो मोबाइल में सर दिए अमेरिका के फ्लैट रेंट के लिए खंगाल रही थी, उसकी आवाज़ पर चौंक उठी। आजकल उसका यही काम था। जहाँ फ्री हुई वहीं मोबाइल लेकर बैठ जाती और रेंट के लिए ऐसा घर सर्च करती कि जगह मुनासिब भी हो और जिसका किराया भी कम से कम हो। जी, शुक्र है कि काम अच्छे से इख्तिताम को पहुंचा। अब बस डबिंग और उसकी प्रमोशन का काम रह जाएगा। वो मोबाइल ऑफ करती संजीदगी से गोया हुई, लेकिन वो स्क्रीन पर ओपन हुआ पेज देख चुका था। आप अमेरिका में रेंट के लिए घर ढूंढ रही हैं, लेकिन क्यों? उसने अचंभे से पूछा। एमल को उसका ज़ातियात में दखल देना नागवार तो गुजरा, लेकिन जवाब ना देना भी गैर इखलाकी हरकत थी। सो मजबूरन बताने लगी, मेरे छोटे भाई का ऑपरेशन है तो कुछ अर्सा वो और मेरे बाबा दोनों वहाँ पर रुकेंगे। इसी वजह से मैं वहाँ रेंट के लिए घर सर्च कर रही हूँ, ताकि उन दोनों को रिहाइश की परेशानी ना रहे। वो मुख्तसरन बताकर खामोश हो गई। अपने पर्सनल्स डिस्कस करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर नागवार तासुरात है। मेरे डैडी का वहाँ अपना अपार्टमेंट है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपके वालिद और भाई वहाँ रह सकते हैं। उसने पुरखुलूस लहजे में पेशकश की, लेकिन उसे उसकी इनायत की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी यहाँ कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी चलती थी और एमल हरगिज़ भी इस पर अमल करने का सोच नहीं सकती थी। सो उसे टालना ज़रूरी समझा। हाँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अरेंज कर रही हूँ। अगर मुझसे ना हो सका तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अब वो उसके खुलूस पर उसे कुछ सुना तो सकती नहीं थी, इसीलिए उसकी ऑफ़र टाल दी। शूट मुकम्मल होने की खुशी में जुल्फ़ी उसे और शाहज़ेब को डिनर पर ले जाने वाले था। एमल ने काफ़ी इनकार किया, लेकिन वो जुल्फ़ी ही क्या जो किसी की सुन ले। अंदर काफ़ी शोर था तो वो कॉल करने बाहर निकल आई ताकि घर देर से आने की इतला कर सके। अब्बा को मुख्तसरन बताकर वो कॉल कट करके जैसे ही पलटी ठिठक कर रुक गई। उस दिन वाला बंदा हाथ बांधे मुअद्दब सा उससे कुछ फासले पर खड़ा था। देखने में वो एक खुश शक्ल, लंबा चौड़ा वजी शख्स था। उसके चेहरे पर हर दम संजीदगी रकम रहती थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे मुतवज्जा देख उसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो माथे पर बल लिए सर्द लहजे में उससे सफसार करने लगी। बीबी सरकार, रात डिनर के लिए साईं सरकार ने आपको बुलवाया है। वो मुअद्दब सा झुककर अपने आने का मकसद बताने लगा। होटल वाले वाक़ये को एक हफ़्ता गुजर चुका था। काम और दूसरी टेंशन की वजह से उसके जहन से वो वाक़या महवी हो चुका था, लेकिन इस सामने खड़े शख्स और उसका पैगाम सुनते ही उस दिन का वाक़या याद करके उसका गुस्सा नए सिरे से औंध आया। तुम्हारा और तुम्हारी सरकार का लगता है दिमाग ख़राब हो गया है। उस शख्स ने तुम्हें हुक्म दिया और तुम फ़ौरन उस हुक्म की बजावरी करने यहाँ पहुँचे। मैं उस शख्स की कोई बांदी नहीं हूँ जो उसका हुक्म मानकर सर पर दौड़ी जाऊँ। अपने सरकार से कहना कि अपनी हद में रहें। उनको दिल बहलाने को कोई भी मिल जाएगी, लेकिन मैं वो कोई नहीं हूँ। वो अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देती गुस्से में उसे सुनाकर पलट गई। बीबी सरकार साईं की टक्कर की हैं। वो मुतासिर होता खुद कलामी करते बोला और उसका जवाब जू का तू बहनाम सोमरू को पहुँचा दिया। वो जो समझ रहा था कि जवाब सुनकर वो अपने जलाल में आ जाएगा, लेकिन उसकी सोच के बरक्स वो तो मुस्कुरा रहा था। इस वक्त कहाँ है वो? काले रंग की शलवार कमीज़ पर क्रीम कलर की शॉल पहने, दोनों हाथ सोफे की बैक पर रखे, टांग पर टांग धरे हुए रिलैक्स सा बैठा सिगरेट के धुएं से मरगोले छोड़ रहा था। लेकिन उसकी एक टांग मुसलसल हरकत में थी जो उसे मुस्तरब ज़ाहिर कर रही थी। बीबी सरकार इस वक्त एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंची हैं, वो बताकर खामोश हुआ। चलो हम भी वहीं चलते हैं। बहनाम सोमरू एकदम उठते हुए बोला। साईं क्या करते हैं? आप ही उठकर बीबी से मिलने गए तो उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। आप कोई छोटी मोटी शख्सियत थोड़ी हैं। ये बात सुबह तक हर अखबार की ज़ीनत होगी। हमारे दुश्मन तो वैसे ही ताक में रहते हैं।
بیبی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بابا، بول تو ٹھیک رہے ہو۔ وہ دوبارہ ڈھیلے انداز میں صوفے پر گر سا گیا۔ لیکن اس کمبخت دل کا کیا کروں جو دیدار یار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ 1 ہفتے سے اسے دیکھا نہیں ہے۔ کل میں گاؤں جا رہا ہوں، نہ جانے کب ملاقات ہو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے بول اٹھا اور ایک دفعہ پھر سگریٹ کے دھوئیں میں اس پری پیکر کی شبیہ ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر سے اس کا یہی مشغلہ تھا۔ وہ چاہتا تو اسے زبردستی اٹھوا بھی سکتا تھا، لیکن اسے محبوب کی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ تیری کیفیت میرے ہم نفس کبھی آگ ہے کبھی آب ہے، تیرے اختیار میں کچھ نہیں، یہ محبتوں کا عذاب ہے۔ ذرا ٹھہر جا، ذرا سوچ لے، میں تیرا ہوا کہ نہیں ہوا، تیری آگہی کے قریب ہی تیری وحشتوں کا سراب ہے۔ دل بے اما کو اما ملی تو مجھ کو کہاں ملی، جہاں تو نے ماتھا ٹکا دیا میرا سینہ خانہ خراب ہے۔ وہی بے کلی، وہی بے بسی، وہی بندشیں، وہی چاہتیں، میں ابھی تلک نہ سمجھ سکا، تو نصیب ہے نصاب ہے۔ ڈنر کے فوراً بعد ہی ایمل نے چلنے کا شور مچا دیا تھا۔ پارس، ابھی تو صرف 9 ہی بجے ہیں، کچھ دیر تو اور رکو، شاہزیب نے نرمی سے اصرار کیا۔ مجھے بغیر کسی وجہ کے رات دیر تک گھر سے باہر ٹہلنا پسند نہیں، وہ خشک لہجے میں 2 ٹوک بولی، پھر زلفی کی جانب پلٹی۔ تم یہاں انجوائے کرو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ سکون سے بیٹھا دیکھ کر ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ یار ناراض کیوں ہو رہی ہو، میں چل رہا ہوں نا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یار، اب ہم چلتے ہیں، ورنہ اس سے کچھ بعید نہیں کہ اس نے غصے میں مجھے پیٹنا شروع کر دینا ہے، اور میں پبلک پلیس میں اپنی ہی فلم کی ہیروئن سے مار کھاتا بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ وہ شاہزیب سے ہاتھ ملاتے ہوئے شرارتاً بولا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا، جبکہ ایمل نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا تھا۔ شاہزیب کو خداحافظ کہتے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ویسے یار تم بہت سڑو ہو، جس انڈسٹری میں ہم کام کرتے ہیں وہاں اتنا ملا ملانا تو چلتا ہی ہے۔ وہ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں علم ہے کہ یہاں کام کرنا میری مجبوری ہے، لیکن کسی بھی XYZ کی خواہش پوری کرنا میری مجبوری نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں 2 ٹوک بولی۔ اچھا بابا، خفا مت ہو، ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ میں نے شجاع کے سلسلے میں بابا سے بات کی تھی، وہ تمہاری ہر ممکنہ حد تک مدد دینے کو تیار ہے، اور رہی رہائش کی بات تو اس کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ وہ بات بدلتے ہوئے سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ نظریں سامنے سڑک پر تھیں جہاں پر ٹریفک کا زحام تھا۔ وہ مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویسے بھی کراچی کی سڑکوں پر آنکھیں نہیں دماغ بھی کھول کر ڈرائیونگ کرنی پڑتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کب کوئی اچانک سامنے آ جائے۔ انکل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے شجاع کے لیے اتنا سوچا، میں انشاءاللہ جلد ان کے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اب ہماری دوستی کی یہ اہمیت رہ گئی ہے تمہاری نظروں میں کہ تم یوں شکریہ ادا کرتی پھرو؟ اس کے احسان مندی والے انداز پر وہ خفگی جتا کر بولا۔ اچھا بھائی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ جھٹ کان پکڑ کر اس کا پھولا منہ دیکھتی شرارت سے مسکرا کر بولی تو وہ اس کے ساتھ خود بھی مسکرا دیا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو زلفی کی سائڈ کا شیشہ بجا۔ ارے یہ تو وہی بندہ ہے ساقی جس نے اس دن ہماری مدد کی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے شیشہ کھولنے سے روکتی، زلفی نے جھٹ شیشہ نیچے کر دیا۔ پیچھے کا دروازہ کھولو۔ وہ سنجیدہ سا ایک نظر ایمل کو دیکھتا زلفی سے بولا۔ اس نے جھٹ حکم کی تعمیل کی۔ اس دن ہم نے تم سے لفٹ لی تھی، آج تمہیں ہم سے لفٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ زلفی پیچھے بیٹھے ساقی سے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکرا کر بولا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ گاڑی دائیں طرف موڑ لو، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ زلفی نے جھٹ اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ ایمل کی چھٹی حس اسے غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کے۔ گاڑی انجان رستوں پر گامزن تھی۔ زلفی باتونی تھا، چپ رہنا تو اس نے ویسے بھی نہیں سیکھا تھا۔ پورے رستے وہ اور ساقی آپس میں باتیں کرتے آئے تھے، جبکہ وہ ایک خاموش سامع کا کردار ادا کر رہی تھی۔ گاڑی یہیں روک دو، اچانک ہی وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زلفی نے ایک سائڈ پر گاڑی روک کر دروازہ ان لاک کیا۔ ساقی دروازہ کھول کر نیچے اترا اور گھوم کر ایمل کی طرف آ کے اس کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ بی بی سرکار آ جائیں۔
وہ سر جھکائے مؤدب انداز میں ایمل اشفاق سے بولا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ تیوری چڑھائے غصے میں بھڑک کر بولی۔ ہم تو تمہیں چھوڑنے آئے تھے نا؟ زلفی سچویشن پر بوکھلا کر گویا ہوا۔ تم مجھے چھوڑنے نہیں بلکہ میں بی بی سرکار کو یہاں لے کر آیا تھا، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا۔ دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، جب وہ آنا نہیں چاہ رہی تو تم زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ تحمل سے بولا کہ غصہ کرنے سے بات بگڑ سکتی تھی، وہ اسے پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکی تھی، وہ ساری بات جانتا تھا، اسی لیے ایمل کو لے کر پریشان ہو رہا تھا۔ بی بی سرکار آپ گھبرائیں نہیں، بھروسہ رکھیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، نہیں ہوں میں تمہاری کوئی بی بی سرکار، وہ غصے میں چٹک کر اسے ٹوک گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہارے سائی کو مجھ سے ملاقات کرنے کا، آج میں اس کا سارا شوق پورا کر دوں گی۔ کچھ سیکنڈ سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچتی وہ ساکی کو غصے میں گھور کر دیکھتی، چبا چبا کر بولی۔ زلفی فکر نہ کرو، تم یہیں میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتی گاڑی سے اتری۔ لیکن اکیلے ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ خود بھی پریشانی میں گاڑی سے اترا۔ نہیں تم یہیں رکو، وہ اسے وہیں پریشان چھوڑ ساکی کے ساتھ اندر کی جانب چل دی۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے بھی اپنی مثال آپ تھا، انٹیریئر سے لے کر فرنیچر تک گھر کی ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی۔ بی بی سرکار آپ اندر جائیں، سائی اندر ہی ہیں، وہ باہر ٹھہر کر ایک بڑے سے گلاس ڈور کی طرف اشارہ کرتے بولا، جس پر نہایت نفاست سے ابھرتے سورج کا منظر پینٹ کیا گیا تھا۔ تیرتے بادل، اڑتے پرندے، ہوا سے لہراتے درخت، روشنی اور اندھیرے کا سنگم، یہ پینٹ ہوا گلاس دیکھنے والے کو مبہوت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ ساکی نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا اور آگے بڑھ کر ڈور اوپن کر دیا۔ وہ سر جھٹکتی اندر داخل ہو گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے پر اسے ایک دم گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ اجنبی جگہ پر ایک انجان شخص سے ملنا، وہ بھی جب آپ کو اس کے عزائم اور نیت کا اچھے سے علم ہو، ایسے میں اس کا گھبرانا فطری بات تھی۔ ساکی سائیں، تمہیں کہا بھی تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے بھوسے بھرے دماغ میں یہ بات گھستی نہیں۔ اس کی گھمبیر بھاری جھنجھلاتی آواز پر وہ ایک دم ہی اچھلی، قریب ہی کارنر پر رکھا پیتل کا خوبصورت گلدان اس کے ہاتھ لگنے سے زمین بوس ہو گیا۔ دبی اس قالین کی وجہ سے صرف ہلکی سی دھمک ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ وہ کہاں سے اس کی بھرپائی کر پاتی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے غصے میں آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم پورے قد سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں تھامی سگریٹ جلدی سے ایشٹرے میں مسلی، جس میں پہلے ہی کئی جلے ہوئے ٹکڑے اس کی بکھری حالت پر نوح کرنا تھے۔ گلابی رنگ کے اسٹائلش سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ لیے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگی۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا قدم با قدم اس کے نزدیک ہونے لگا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ ایک پل کو گھبرائی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی۔ آج کل سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایک تمہارا ہی خیال رہتا ہے دل برا، تمہاری ان جھیل سی آنکھوں کی قسم، جو ایک پل بھی سکون نصیب ہوا ہو مجھے۔ جب سے تم سے مل کر لوٹا ہوں میرے اندر ایک کمی سی رہ گئی ہے، اب وہ کمی تمہارے ساتھ سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے کتنی شدت سے میں نے تمہیں یاد کیا تھا، دیکھو میری یاد کی شدت کتنی ہے، تم میرے تصور سے نکل کر میرے روبرو آ گئی۔ وہ اپنے دل کی حالت بیان کرتا اسے چند قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ ایمل سپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس کی شخصیت اور اتنے دلکش انداز بیاں پر اپنا دل ہار دیتی، لیکن ایمل کو اس کی کسی بات نے متاثر نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ جس سسٹم کی وہ پیداوار ہے وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں۔ پہلی بار وہ جب ملا تب بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس دن بھی وہ جس طرح ہوٹل کے روم میں کسی لڑکی کے لیے آیا تھا اور پھر اسے دیکھ کر جس طرح اسے اپنی دسترس میں لینے کی کوشش کی تھی، وہ کچھ نہیں بھولی تھی۔ اس نے بہنام سومرو کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اور ان میں چھایا خمار دیکھ کر
اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ محبت معتبر ہے، اسے معتبر رہنے دیجیے۔ ناتواں دل ہے میرا، اتنے ستم تو نہ کیجیے۔ مجھے رسم محبت کا طریقہ نہیں آتا، آپ ہی دل بڑا کیجیے، معافی عطا کیجیے۔ مخمور لہجے میں حال دل بیاں کرتے اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، ایمل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بہنام لاشاری عالم مدہوشی سے ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ تم میرا خیال نہیں حقیقت ہو؟ مگر کیسے؟ وہ ماتھے پر بل اور آنکھوں میں خوشگوار حیرانگی لیے اسے پوچھنے لگا۔ دل کی مرجھائی کلی محبوب کو روبرو پا کر کھل اٹھی تھی۔ گھٹن زدہ فضا اچانک خوشگوار ہوا کا جھونکا بن گئی تھی جس نے اس کی سانسیں معطل کر دی تھیں۔ پولیٹیشین ہو اسی لیے ایکٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہو، لیکن ایک بات بتا دوں، میں متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اس کی جانب جھکتی رازداری سے بولی، لیکن اس کے لہجے میں چھپا تمسخر بہنام لاشاری کو تیر کی طرح لگا۔ پہلے اپنے بندے سے مجھے یہاں زبردستی بلوایا اور اب یوں ظاہر کر رہے ہو جیسے میری یہاں موجودگی سے تم انجان ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یقین کر لوں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تم میری نظر میں ایک ناقابل اعتبار انسان ہو جس کا نہ کردار اچھا اور نہ نیت اچھی۔ وہ اس کے انجان بننے پر غصے میں پھٹ پڑی۔ بہنام سومرو نے اس کی بے اعتباری پر جھلس کر آگے بڑھ کر تیش میں اس کے دونوں شانے دبوچ لیے۔ میرے کردار پر کم از کم تم انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ تم خود گواہ ہو میرے پاکیزہ کردار کی۔ جس طرح تم سجی سبری میرے روم میں موجود تھی، میں اگر بد کردار ہوتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں تم یوں میرے سامنے سر اٹھائے نہ کھڑی ہوتی۔ تو آج کے بعد میرے کردار کو لے کر کچھ نہیں بولنا۔ انسان کا کردار اس کی تربیت کرتی ہے اور ہر بچے کو تربیت اس کی ماں باپ دیتے ہیں۔ میں بالکل نہیں برداشت کروں گا کہ تم یا کوئی بھی ان پر انگلی اٹھائے۔ میں اس سے پہلے ہی اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ جنون بھرے پرجلال انداز میں گویا ہوا۔ ایک تو بلا کی قربت تھی، اوپر سے اس کا تیش بھرا انداز اور شانوں پر بڑھتا مسلسل دباؤ اسے گھبراہٹ کے ساتھ تکلیف میں مبتلا کرنے لگا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی آواز کی لرزش اور نمی چھپا نہیں سکی۔ وہ جو اسے تیش میں مسلسل گھورے جا رہا تھا، درد میں ڈوبی لرزتی پورنم آواز پر ہوش میں آیا۔ سوری سرکار، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہو گئیں۔ وہ اس کی شانوں سے سرہ سے ہاتھ ہٹاتا لہجے میں نرمی سموئی شرمندگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سنتی ایمن نے شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالی تو وہ کہکا لگا کر بالوں پر ہاتھ پھیر گیا۔ ظالم میں نہیں، آپ ہیں۔ میں تو ہر بار رحم دلی کا ثبوت دیتا ہوں، یہ تو آپ ہیں جو ہر بار اس دل کو ایک نیا زخم دے جاتی ہیں۔ وہ اس گھمبیر لہجے میں اس کی جانب جھک کر سرگوشیانہ بولا تو وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بہنام سومرو کے چہرے کے عضلات ایک دم تن گئے۔ ایمل کا دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے شانوں سے چادر اتاری اور اس کے نزدیک آ کر اس کے گرد پوری پھیلا دی۔ ایمل کو یوں لگا کہ اس نے چادر نہیں، اپنا احساس اسے سونپا ہے۔ اس کی کلون کی دل فریب خوشبو ایک دم ہی اسے اپنے ساتھ باندھ گئی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی چمکی اور ایک آنسو آ کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ اس دن کی طرح بہنام لاشاری آج بھی مبہوت رہ گیا۔ اس نے آج بھی اس موتی کو بے مول ہونے نہیں دیا، بلکہ پوری عزت اور احترام سے اسے اپنی انگلی کے پور پر لے کر لبوں سے چھو لیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر ایمل کے گال تپ اٹھے۔ بہنام نے بہت دلچسپی سے سفیدی میں گھلی سرخیاں دیکھیں۔ تمہاری ادائیں جان لیوا ہیں، پوری جادوگرنی ہو تم۔ جب سے ملی ہو مجھ پر جادو کر رہی ہو۔ جس بہنام سومرو کے آگے ساری دنیا جھکتی ہے، اس بہنام سومرو کو تم نے پورے کا پورا اپنے آگے جھکا لیا ہے۔ وہ دلکش انداز میں اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانک کر متبسم لہجے میں گویا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر پلکوں کی اس گھنی جھالر کو چھو لیا۔ ایمل ایک دم سٹپٹا کر اس سے دور ہوئی۔ آؤ وہاں بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ کب سے کھڑی ہو، تھک گئی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے صوفے کی جانب بڑھا۔ ایمل نے اس کی نرم گرفت سے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ اس حرکت پر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کا شیپ میں ابھرتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ صوفے پر بیٹھتی ایمل کی نظر ایک پل کو اس کے چہرے پر ٹھہری تھی، پھر وہ سرت سے نظریں پھیر گئی، لیکن بہنام دیکھ چکا تھا۔ کچھ کھاؤ پیو گی؟ وہ نرم لہجے میں استفسار کرنے لگا۔
نہیں پلیز، کچھ بھی نہیں. باہر زلفی میرا ویٹ کر رہا ہوگا. آپ مجھے جانے دیں. دیکھیں، میں بے شک اس آزاد انڈسٹری کا حصہ ہوں، لیکن میں نے خود کو اپنی ہی بنائی حد سے نکلنے نہیں دیا. یہ حد مجھے یاد دلاتی ہے کہ میرے گھر، میرے بابا اور بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں. میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے ان کی عزت پر حرف آئے. میں یہ ملاقاتیں افورڈ نہیں کر سکتی. نہ میرا ضمیر اجازت دے گا اس کی، اور نہ ابا کی تربیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں ایک نامحرم کے ساتھ اکیلے کمرے میں ملاقاتیں کروں. میں جو کام کرتی ہوں سب کے سامنے ہوتا ہے. کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس طرح بند کمرے میں ملنا، بہت سی انگلیاں میری جانب اٹھ سکتی ہیں. وہ صبر و تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اور وہ جو اس کی ساری بات بڑے غور سے سن رہا تھا، اس کے خاموش ہو جانے پر دھیمے سے مسکرایا. پہلی دفعہ میرے غریب خانے پر تشریف لائی ہیں، پانی تو پی کر جانا ہوگا. وہ زور دیتے ہوئے بولا. ساقی! اس کی جلال بھری آواز پر وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا. اس کی تیز بھاری گھمبیر آواز پر ایمل ایک دم اچھل پڑی اور تیز تیز دھڑکتے دل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. حکم سائیں سرکار! وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے مؤدب سا بولا، جبکہ اس کے پیچھے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹ کر لاتی ملازمہ نے دھیرے سے سلام کیا اور واپس پلٹ گئی. ایمل سرکار یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ شعلہ اگلتے لہجے میں استفسار کر رہا تھا. سائیں سرکار، آپ بہت مضطرب تھے، تڑپ رہے تھے ان کے لیے، اور مجھ سے آپ کی تڑپ برداشت نہیں ہو سکی، اسی لیے انہیں لے آیا. لیکن قسم لے لیں، ان کی شان میں کوئی غستاخی نہیں کی، بہت ادب و احترام سے لایا ہوں میں. وہ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا. ایمل پریشان ہو کر کبھی اس جلاد کو دیکھ رہی تھی جو اپنی خوخار نظریں ساقی پر یوں جمائے ہوئے تھا جیسے کچا چبا جائے گا، اور کبھی اس ساقی کو دیکھ رہی تھی جو فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا. بہنام نے اپنی پسٹل نکالی جو بیلٹ کے ساتھ اس کی پشت سے بندھی تھی. اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ایمل کی پہلے جان نکلی اور پھر چیخ، جب اس نے وہی پسٹل ساقی کی کن پٹی پر رکھی. وہ تیزی سے اٹھی تھی. کیا کریں، جان لیں گے اس بیچارے کی. وہ اس کا گن والا ہاتھ تھامے اسے ڈپٹتے ہوئے گویا ہوئی، اور پھر ساقی کو گھورا جو حیرت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بہنام سومرو کا ہاتھ روک سکے. اسے نہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا بلکہ ڈانٹ بھی لگائی تھی. دوسری طرف وہ دھاڑنے کے بجائے پرسکون سا کھڑا مسکرا رہا تھا. اب وہ ساقی کی جانب بڑھی. اور تم شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی کبھی یہاں سے باہر جاؤ. وہ اس پر غصہ کرتی آنکھیں دکھائے تحکم بھرے لہجے میں بولی. ساقی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور تیزی سے گھوم کر باہر نکل گیا. اب آپ بھی بیٹھ جائیں سرکار، ورنہ جس طرح آپ کانپ رہی ہیں نا، یقیناً آپ نے گر جانا ہے. وہ اس پر لطیف سا طنز کرتے بولا. اس کے ہاتھ پر رکھا ایمل کا ہاتھ مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا. وہ خفت زدہ ہو کر جھیپی اور جلدی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی. بے شک وہ ظاہری طور پر خود کو مضبوط دکھا رہی تھی، لیکن وہ واقعی اندر ہی اندر بے انتہا خوف زدہ ہو گئی تھی. بہنام نے اس کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا. پی لیں، آپ کی سفید رنگت دیکھ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کا بی پی لو ہو گیا ہے. وہ اس کی جانب گلاس بڑھاتے فکر مندی سے بولا. ایمل نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی. اس کے خشک ہوتے گلے کو کچھ سکون ملا تھا. میں اور جوس دوں آپ کو؟ وہ متفکر سا پوچھنے لگا. میں ٹھیک ہوں. دراصل مجھے اس سب کی عادت نہیں ہے. ہوش سنبھالتے ہی ہم نے ہمیشہ ابا کو ایک نرم اور شفیق ہستی کے روپ میں پایا ہے. وہ جب بہت غصے میں ہوتے تھے تو صرف گھورتے تھے، وہ بھی صرف شجاع کو، اور وہ بھی تب جب وہ پڑھائی میں تنگ کرتا یا اپنی شرارت سے، ورنہ تو ان کی حلیم طبیعت اور نرم گوئی کے سبھی متعارف ہیں. شجاع بھی بچپن سے شرارتی رہا ہے اور اب تھوڑا سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں میں نے مرد کا کبھی ایسا جلاد روپ نہیں دیکھا جیسا آپ کا ہے. وہ صاحب گوئی سے بولی. میں حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی کے کتنے روپ ہو سکتے ہیں. بیک وقت تم نڈر بھی اور ڈرپوک بھی، مضبوط بھی ہو اور کمزور بھی. تم واقعی جادوگرنی ہو. پہلے دن سے جو مجھ پر جادو کیا ہے، اب وہ جادو مجھ پر سر چڑھ کر بول رہا ہے. میں تمہیں اور قریب، بہت قریب سے جاننا چاہتا ہوں.
छूना चाहता हूँ तुम्हें, महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे हसीन चेहरे से लेकर तुम्हारी पाकीज़ा रूह तक में उतर जाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना होगा। बोलो, शादी करोगी मुझसे? वो उसके दोनों हाथ अपने पुरहिद्दत हाथों में थामे उसके कदमों में बैठा उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बात कर रहा था। उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत और एहतराम एमल को साफ महसूस हो रहा था। वो पुरशौक सा उस रंगों से सजे चेहरे पर नज़र जमाए उसके जवाब का मुंतज़िर था। उसने घबरा कर आँखों की चिलमन गिरा दी। मैं मुंतज़िर हूँ तुम्हारे जवाब का। वो गंभीर भारी लबो लहजे में उसकी जानिब झुककर बोला। प्लीज़, मुझे देर हो रही है। वो हौले से मिनमिनाई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो हल्के से उसके हाथ पर दबाव बढ़ाकर संजीदगी से बोला। मैं ये शादी नहीं कर सकती। एमन ने उसकी आंखों में देखते कतई लहजे में इनकार कर दिया। मुझसे शादी नहीं करनी या किसी से भी नहीं करना चाहती। अब कि उसका लहजा सर्द हुआ। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकती। वो मलतजी लहजे में बोली। अगर मैं वो जिम्मेदारियां बांट लूँ तो? वो उसकी झील सी हरी आंखों में झांकते संजीदगी से पूछ रहा था, जिन्होंने पहली नज़र में उसका चैन व करार लूट लिया था। क्या मतलब? वो हैरानगी से बोली। मुझसे शादी करके तुम मेरी जिम्मेदारी उठा लो, बदले में मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। वो गंभीर लहजे में बोला। आपसे तुम तक का सफ़र कुछ ज़्यादा जल्दी ही तय नहीं कर लिया आपने? वो तीखे चतुन से बोली। मैं तो सारे ही सफ़र तेज़ी से तय करना चाहता हूँ। तुम इकरार तो करो। वो जो मायने अंदाज में गोया हुआ। आप बहुत बेशर्म हैं। वो उसे घूर कर बोली। सब यही कहते हैं, लेकिन आज तुमने कहा है तो ये बात सच लग रही है। तुम्हारे मामले में मैं वाकई बेशर्म वाक़ई होने वाला हूँ। वो बेबाकी से बोला। अब आप ज़्यादा फैल रहे हैं। बहुत वक्त गुजर गया है, मुझे चलना चाहिए। जहाँ तक शादी के लिए हाँ की बात है तो मैं सोच समझ लूँ, फिर जवाब दूँगी। ऐसे ही तो मुँह उठाकर मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। वो बेनियाजी दिखाती अपने हाथ छुड़वा कर उठ खड़ी हुई। बहनाम ने एक अबरू उठाकर दाद देती नज़रों से उसे देखा। मैं इसे भी तुम्हारी एक अदा समझूंगा और महबूब की हर अदा सर आँखों पर। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। वापसी पर मुझे सरकार तुम्हारी हाँ चाहिए। वो तहक्कुम भरे लहजे में बोला। ये रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जुड़ते। वो उसके लहजे पर चिढ़कर बोली। मैं भी प्यार से ही जोड़ना चाहता हूँ। वो बरजस्सा बोला। एक बात कहूँ, अगर आपको अपनी शान में गुस्ताखी ना लगे तो? वो संजीदगी से इजाज़त तलब करने लगी। बोलो सरकार, हम सुन रहे हैं। वो मुतजस्सिस लहजे में गोया हुआ। जितना खूबसूरत आपका घर है, काश आपका दिल भी इतना ही खूबसूरत होता। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देती गुस्से में जलकर बोली। वो संजीदगी से अपने कदमों की धमक पैदा करता उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ नरमी से उसके शानों पर रख कर उसे मज़ीद खुद के करीब कर लिया। एमल इस पेशकदमी पर एकदम सटपटाई। आप मेहमान बनी नहीं हैं दिल की, तो कैसे कह सकती हैं कि दिल खूबसूरत नहीं? यहाँ आकर ठहरें, मुझे कुछ खातिर मदारत करने का मौका दें। अगर फिर कमी लगे तो शिकवा बनता है। मकी हुए बिना मालिक को बुरा कहना तो गलत बात है। एक हाथ उसके शाने पर रखे जबकि दूसरे हाथ से वो उसका हाथ थाम कर अपने दिल के मुकाम पर रखता गंभीर भोजन लहजे में बोला तो एमल सांस होकर उसके चेहरे को देख पड़ी, जहाँ उसके लिए मोहब्बत बिखरी पड़ी थी, लेकिन वह एतबार करने से झिझक रही थी। वो उसे शशोपंज में मुब्तला छोड़कर दूर हटकर खड़ा हो गया। आप जाएं सरकार, बहुत वक्त हो गया है, हम फिर मिलेंगे। वो अलविदाई लहजे में मुस्करा कर गोया हुआ। यह आपकी शॉल। वो बोलकर अपने शानों से शॉल उतारने लगी तो उसने तेज़ी से उसके हाथ थाम कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी। ये मैं आपसे तब लूँगा जब आप रुखसत होकर मेरे घर की दहलीज पार करेंगी। अभी आप इसी के साथ रुखसत होंगी, ताकि आपको याद रहे कि आप बहनाम सोमरू की अमानत है। काश अम्मा सरकार गाँव ना गई होती तो मैं उन्हें उनकी होने वाली बहू से मिलवाता। वो यकीनन तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। वो शॉल को उसके सर पर ठीक करते हुए बोला। पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे आप बोलना है या तुम। वो उसकी आप और तुम की तकरार सुनकर चिढ़कर बोली। तुम मेरी हो,
اور الفاظ بھی میرے ہیں، سو جو دل چاہے گا اسی طرح مخاطب کروں گا۔ ویسے اگر میں آپ کہوں تو سمجھ جانا تمہیں عزت دینے کا دل چاہ رہا ہے، اور اگر تم بولو تو پیار دینے کا۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بے باکی سے بولا، بے شرم سائیں سرکار۔ وہ تب کر غصے میں پیر پٹک کر بولی اور گلاس جو کھولتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ مسرور سا ہنس پڑا۔ وہ واقعی اس کی سونی پڑی زندگی میں باد صبا کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ وہ اسے چھوڑنے اس کے ساتھ باہر تک آیا۔ وہ زلفی سے بھی اچھی طرح ملا۔ ساقی نے ایمل کے بارے میں اسے پوری معلومات دے دی تھیں۔ وہ جانتا تھا زلفی وہ شخص ہے جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ بھی اس کے لیے باعث عزت تھا۔ ایمل نے ایک دفعہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ جانے کو پلٹا، پھر ایک دم گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو بہنام دلکشی سے مسکرا دیا۔ اس نے سٹپٹا کر نگاہیں پھیر لیں۔ کمبخت کتنا پیارا مسکراتا ہے۔ وہ اپنی بے اختیاری پر غصے میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ بہنام سومرو نے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک گاڑی کو دیکھا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کا آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔